अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आज पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू हमारे रिवायत के, हमारे समाज के, हमारी सकाफ़त के बहुत करीब है। जिस तरह के हम जानते हैं कि पाक व हिंद की तारीख़ की तरफ अगर हम देखें तो इस ख़ित्ते पे अल्लाह ताला का ख़ास एहसान है कि यहाँ पे आपको कई बुज़ुर्गान दीन, औलिया इकराम के मज़ारात मिलेंगे और उनका एक बहुत गहरा छाप है अगर देखा जाए पाकिस्तान की तारीख़ पे और इस्लाम की तारीख़ पे, क्योंकि इस ख़ित्ते में इस्लाम को फैलाने में और इस दीन की तरफ लोगों को राग़िब करने में इनका एक बहुत कलीदी किरदार रहा है। आज भी जब हम देखते हैं कि इनकी खिदमात के अवज़ अल्लाह ताला ने इनके दर्जात बुलंद किए हैं और इनके मज़ारात पे लोग हाज़री भी देते हैं और जो इनके साथ एक रूहानी रिश्ता है उसको कायम रखे हुए हैं। लेकिन आजकल दौर जदीद में बहुत सारी ऐसी हमारी हमारी अपनी प्रैक्टिसेस हैं जो शायद मेल नहीं खाती हमारे दीनी अहकामात से। हम इसके बारे में कुछ वजाहत चाहेंगे कि क्या आदाब होते हैं किसी भी ऐसे औलिया इकराम के मज़ारात पे हाज़री देने का, वहाँ पे किन चीज़ों की गुंजाइश मौजूद है, किन प्रैक्टिसेस को कंडेम किया गया है लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली हमने उनको अपना लिया है। तो आइए ज़रा इस मौजू पे बात करते हैं। इसका हमारे कल्चर से तो यकीनन ताल्लुक़ है लेकिन एक ताल्लुक़ इसका हमारे दीन से भी है। सो इसके लिए वजाहत ज़रूरी है, रहनुमाई ज़रूरी है। आज के हमारे पैनल में शामिल हैं हमारे साथ ज़ुनैरा आपा हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन डॉक्टर ज़ुनैरा भी रहनुमाई करेंगी दीनी हवाले से हमारी। एंड ऑफ कोर्स इसका क्योंकि एक अहम हिस्सा हमारी समाजियात और हमारे नफ्सियात से मिलता है तो हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत और इसके अलावा सैयदा अनम अली भी जो कि NLP प्रैक्टिशनर है। दोनों ही नफ्सियात की रूह से इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले अगर ज़ुनैरा आपा, हम कई वीडियोज़ देखते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर यह बहस हो जाती है कि देखिए जी ये इस्लाम के दायरे में बिल्कुल इस बात की गुंजाइश मौजूद नहीं है। जिस तरह लोग किसी भी मज़ार पे जाके जो अतवार अपना लेते हैं, यानी वहाँ पे सजदा करना या वहाँ पे किसी और तरीके से अपनी अक़ीदत का इजहार करना, इसमें जो आदाब हैं मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप उस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ार बेसिकली क्या है? कब्र है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाई दौर में कब्रों पर जाने से मना फरमाया। सही मुस्लिम में फिर इसकी वजाहत मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें कब्रों पर जाने से या ज़ियारत क़ुबूर से मना किया था, अब मैं तुम्हें इसका हुक्म देता हूँ कि कब्रों की ज़ियारत करो। ये दुनिया से बेरग़बती पैदा करने का सबब है और आखिरत की याद दिलाती है। अब ये एक हदीस मुबारक बिल्कुल वाज़ेह हमारे पास आ गई जिससे हमें पता चला कि मोमिन मुसलमान मुस्लिमात की कब्रों पर जाना अल्लाह सुब्हानहू तआला के रसूल का हुक्म है। फिर वहाँ जाने के आदाब क्या हैं? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि जब मैं कब्रों की ज़ियारत के लिए जाऊँ या कब्रिस्तान जाऊँ तो क्या कहूँ, क्या दुआ पढ़ूँ? तो बड़ी 2-3 मुख्तलिफ थोड़े से फ़र्क के साथ सही बुखारी सही मुस्लिम में दुआएँ हैं, मगर ज़्यादातर ये दुआ सिखाई गई कि जब हम कब्रिस्तान जाएं तो जैसे हुक्म है कि कब्र वालों को सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियारी मिनल मुमिनीना वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाह ललाहिकून इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून, के सलाम हो तुम पर ए इस घरों में रहने वालों यानी कब्रों में रहने वालों मोमिन और मुसलमानों, अल्लाह का हुक्म होगा या अल्लाह ने चाहा तो हम भी तुमसे आ मिलेंगे। और फिर दुआ करें नस्अलल्लाहु लना व लकुमुल आफिया, कि वहाँ जाकर ये दुआ करें कि अल्लाह आपको भी और हमें भी आफियत अता फरमाए। ये एक दुआ इसी से हमें मकसद समझ आ रहा है, इसी से हमें आदाब भी समझ आ रहे हैं। और फिर हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बाअदब वहाँ पर खड़े हों, कदमों के पास खड़े हों, सर की तरफ ना जाएं। इसी तरह से सही मुस्लिम की एक बड़ी क्रिटिकल हदीस मुबारक है जिसमें आपने फरमाया, इब्ने माजा ने भी इसको बयान किया कि तुमसे पहले लोगों ने जी अलैहिस्सलाम और अपने सोलहा यानी जो उनके नेक लोग थे उनकी कब्रों को सजदा गाह बना लिया। खबरदार, मैं इस बात से मना करता हूँ कि कब्रों को सजदा गाह ना बना लेना। तो ये बहुत ज़्यादा अहम बात है कि वहाँ जाएं, अदब से खड़े हों, जाकर दुआ करें, अहले क़ुबूर के लिए भी, अपने लिए भी, और उन पर सलामती भेजें।
ابن سلام. اب زنیرہ آپا اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال آپ کی طرف لانا چاہوں گی کہ جو پریکٹسز ہیں وہاں لوگوں کی، یعنی جس طرح میں نے ابھی کہا کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ دعا کرتے ہیں، اس کے بعد قبر کی طرف پیٹھ نہیں کرتے، الٹے قدموں چلتے ہوئے وہاں سے واپس آتے، یا وہاں پہ اگر پھول ڈالے گئے ہیں تو پھولوں کی پتیوں کو ایک طرح سے سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس میں شفا موجود ہے، یا پھر بزرگان دین کی قبور پہ چادر چڑھانا. ان سب چیزوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ کیا یہ آداب میں شامل ہیں؟ کیا اس کی گنجائش موجود ہے؟ دیکھیں، یہ تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کے جو انبیاء ہیں، اور خصوصاً محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو ذات کے فیض تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات تھے، وہ تو ہمیشہ سے عوام الناس کے لیے، آپ کی امت کے لیے نفع کا، برکت کا، رحمت کا باعث تھے، ہمیشہ رہیں گے. قرآن پاک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے جو چیزیں منسوب ہو جاتی ہیں وہ ان میں بھی خیر و برکت ہو جاتی ہے. اس کے ریفرنس میں ہم اکثر یہ ریفرنس دیا کرتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی جب بینائی چلی گئی تو یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا کہ یہ میرے والد کے چہرے پر ڈال دیں، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو جب وہ کرتا کر ان کا ایک بیٹا آ رہا تھا تو یعقوب علیہ السلام نے پہلے سے محسوس کیا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. پھر دوسری بات تھی کہ جیسے ہی وہ کرتا، وہ جو قمیص تھی وہ آپ کے چہرے پر ڈالی گئی، آپ کی آنکھیں بالکل درست ہو گئی. تو قرآن پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک افراد سے جو چیز ریلیٹڈ ہوتی ہے، جو ان سے چھو بھی جاتی ہے، اس میں بھی کچھ خیر، کچھ برکت پیدا ہو جاتی ہے. اب یہاں پر بات یہ جو ہم موجودہ زمانے میں فی زمانہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مزارات ہیں، قبور ہیں. حقیقت یہ ہے کہ صرف اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں. ہم ان کے بارے میں بہت ڈیٹیل نہیں جانتے، اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ بزرگ کون تھے، کیا ان کا سلسلہ تھا، کتنا اللہ نے ان کو نوازا تھا، کیا ان کے تعلقات تھے، کیا ان کی فضیلتیں تھیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بزرگوں کی عزت کرنے، ان سے محبت کرنے کا حکم دیا، وہ ان کی تباہ کے لیے دیا. قرآن پاک میں بھی آپ دعا پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. میرا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے، جو میں سب لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، کہ آپ کو سے ان کی ذات سے فیض سب سے بہتر اس صورت میں مل سکتا ہے جب آپ ان کی تعلیمات پر عمل کریں. صحیح. معاذ اللہ کے انبیاء، اللہ کے ولی، اللہ کے نبی اس لیے نہیں آئے کہ صرف اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے ہم وہاں پہنچ جائیں. اب ایک شخص جو مزار پر جاتا ہے، وہ صاحب مزار کے بارے میں کچھ جانتا بھی نہیں ہے، وہ اس کی تعلیمات کو نہیں جانتا، وہ اس کی خدمات کو نہیں جانتا، وہ اس نظریے کو نہیں جانتا. اب آپ مجھے جانتی بھی نہیں، اور آپ جا کر میرا ریفرنس یوز کریں کہ بھئی زلیخا عنبر کی میں رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، بہن ہوں، اور اس کی وجہ سے آپ میرا یہ کام کر دیں، جبکہ میرا آپ سے کوئی بانڈنگ نہیں ہے، کوئی اچھا ریلیشن شپ نہیں ہے. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہم نے تھوڑی سی دوسرے مذاہب سے، دوسرے کلچر سے، آپ کو پتہ ہے کہ عرصے تک ہم رہے ہیں ہندوستان میں، تو ہم نے بہت سی چیزیں ان سے اڈاپٹ کر لی ہیں. آپ نے کہا کہ دینی احکامات میں اور کلچر میں، یعنی ثقافت میں جو ایک لائن بلری ہو گئی ہے، کئی چیزیں ہم نے پریکٹسز اپنا لی ہیں، کچھ ہمارے اوپر رنگ اس کا آ گیا ہے، تو وہ میرے خیال میں اس کو سمجھنا امپورٹنٹ ہے. اچھا، اب ذرا نفسیات کی روح سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. وجاہت مجھے بتائیے کہ اکثر مزارات پہ منت مانی جاتی ہے، دینی پہلو اس کا چھوڑ کر مجھے یہ بتائیں کہ ایک انسان کی آرزو، اس کی خواہش، اس کی ڈیزائر تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن منت میں ایسا لگتا ہے کہ وہ باقاعدہ بارگیننگ کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میری یہ خواہش پوری ہو جائے گی تو میں مثال کے طور پہ اتنے نفل ادا کروں گا، یا میں یہاں پہ آ کے لنگر کروں گا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، یا حاضری دوبارہ دوں گا. یہ سائیکولوجیکلی وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کس سے نیگوشیٹ کر رہا ہے یہ شخص؟ دیکھیں، عموماً جو لوگ مزارات پہ جاتے ہیں یا ان جگہوں پہ جاتے ہیں، وہ آلریڈی کسی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اور جب انسان پریشان زیادہ ہو اور لمبے عرصے سے ہو تو اس کو ہر جگہ پہ جا کے، ہر جگہ پہ بات کر کے ایک تسلی ملتی ہے. منت مانگنا یا اس قسم کی بات بارگین کرنا، یہ ایک آتھینٹسٹی کا ایک نیکسٹ لیول تصور کیا جاتا ہے. اس سے آدمی کو خود کو ایسا لگتا ہے کہ جب میں نے یہ منت مانگ لی ہے یا یہ میں نے قسم کھا لی ہے تو شاید میرا یہ کام اب تو ہونا ہی ہونا ہے. اس سے آگے کا اس سے کوئی تعلق ہوتا نہیں ہے. واللہ عالم کے اس منت کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کیا رحمت اس میں ڈالتا ہے. لیکن انسانی نفسیات کے مطابق اگر میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ میں یہ کام آپ کا بھی کر دوں گا، لیکن شرط یہ کہ آپ یہ میرا کام کر دیں، تو شاید آپ نارمل آدمی سے بھی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں
تو اس میں آپ کی جو پکا پن ہے وہ زیادہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ سامنے والے سے بات کر رہے ہیں, آپ کا تبادلہ خیال ہو گیا ہے, تو اس میں تھوڑا سا آپ کو مضبوطی نظر آتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ بے شک کام تو کرا ہی دیتا ہے آگے پیچھے کر کے. وجاہت آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ایک ڈھارس ملتی ہے؟ لائک مثال کے طور پہ ایک ایسا کپل ہے جس کے پاس اولاد نہیں ہے اور وہ منت مانتے ہیں کہ اگر ہمیں اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نواز دے تو ہم فلانے مزار پہ جا کے حاضری دیں گے یا ہم کوئی اور وہاں پہ لنگر کریں گے, چیریٹی کریں گے. تو اس سے ایک ڈھارس بن جاتی ہے, انسان کی امید بنتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل, اس سے ڈھارس بنتی ہے جب آپ کسی کی بات کر کے آتے ہیں. اب آپ فرض کریں آپ نے منت نہ بھی مانی ہو اور آپ نے سے دعا کی ہو اور اولاد آ جاتی ہے, تو آپ کی کنیکٹیوٹی یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے بات مانگی تھی اور قبول ہوئی ہے, تو مجھے وہاں جا کے یہ کام کرنا ہے. اب واللہ عالم کی بات اس طرح ہو بھی یا نہ ہو, لیکن سسٹم اس طرح چل رہا ہے. انسانی نفسیات جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے جو بنیادی ہوتی ہیں, اور جب آپ دوسروں کو ریفر کرتے ہیں کہ میں وہاں پہ گیا تھا, میں نے یہ کام کیا اور میرا یہ کام ہو گیا, تم بھی یہ کام کرو, تو یہ بائی سٹینڈرڈز جو ہیں یہ پھر جا کے اور ایمان کے ساتھ ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں. بس اس میں یہ کہ آپ مدد مانگ لیں یا آپ بارگین کر لیں یا اللہ تعالیٰ سے آپ ایسی بات کر لیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے جب تک اس کے اندر بدعت نہ ہو اور ایسی چیزیں نہ ہو جو کہ ہمارے اسلام کے خلاف. میں اس کو دین کے نہیں, میں اس کو نفسیات کے پہلو سے سمجھنا چاہتی ہوں. وجاہت مجھے بتائیں کہ ویسے تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ بنا دیکھے ایمان لاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو قرآن حکیم میں اور حدیث نبوی اور سیرت نبوی میں تلاش کرتے ہیں. لیکن انسانی روح سے ہمارے لیے ایک کسی بھی چیز کی فزیکل پریزنس کتنی اہم ہے. میرے خیال میں اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کرۂ ارض پہ خانہ کعبہ کو اپنا گھر قرار دیا, جہاں ہم جاتے ہیں اس پہ عمرہ ادا کرتے ہیں, حج ادا کرتے ہیں. اسی طرح جو یہ فزیکلی اگر آپ مزار پہ جاتے ہیں یا آپ اپنے ہاتھ سے دھاگا باندھتے ہیں, اس کا نفسیات پہ, انسانی نفسیات پہ کیا اثر پڑتا ہے, اس پہ بات کریں گے. باک اولیاء اکرام کے اور بزرگان دین کے مزارات کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہاں پہ حاضری دینے کے یا وہاں پہ دعا کرنے کے صحیح آداب کیا ہیں اور کون سی پریکٹسز ہیں جن کی دین میں ممانعت موجود ہے. انم, آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. جب ہم بات کرتے ہیں فزیکل پریزنس کی, بریک سے پہلے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ ویسے تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ بنا دیکھے ہم اللہ تعالیٰ پہ, ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے ان فزیکل پریمیسز کی کیا اہمیت ہوتی ہے. خصوصاً اگر آپ ایک مزار پہ جا کے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ منت مانگتے کہ میں نے ننگے پیر وہاں پہ پہنچنا ہے یا میں نے وہاں جا کے دھاگا باندھنا ہے یا کوئی اور عمل کرنا ہے, اس سے نفسیاتی طور پہ ہمیں کیا سہارا ملتا ہے؟ بھی ڈاکٹر وجاہت نے بھی بات کی اور میں سن رہی تھی کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے اگر ہم تھوڑی سی اس کی ہسٹری دیکھیں تو وہ آف کورس کہیں نہ کہیں آپ کا سٹریس ہے اور کہیں نہ کہیں شاید ہر انسان کا ایک ایسا خواہش ہے, آپ کی خواہش ہے جس کو ضرورت ہے کہ وہ اپنا کتھارسس کرے. اب اس کے انسان کے اپنے دماغ نے الگ الگ طریقے نکال لیے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کنیکٹیوٹی کی پرسنل یا پھر فزیکل بیسس پر, تو جو لوگ بھی اس قسم کا عمل کرتے ہیں ان کے ذہن میں اس وقت یہ ساری باتیں نہیں ہوتی. شاید اگر آپ دیکھیں کہ شاید یہ چیز ایسے ہی ہو جائے گی, اس وقت جو ان کو فوری ریلیف مل رہا ہوتا ہے یا جو ان کو ایک ذہنی سکون ملتا ہے جسٹ بیکاز یہ سوچ کے کہ اگر میں ننگے پیر چلا گیا یا اگر میں نے اس جگہ کو ٹچ کر لیا یا اپنے ہاتھ ان کے, آپ کو لگتا ہے یہ پین ریلیف بھی ہوتا ہے؟ جیسے آپ خدا نہ خاصا دیکھیں نا, کچھ لوگ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں تو اپنے آپ ہی کو وہ کٹ مارتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ پین ریلیف ہو رہا ہے. ہم ایون مائنڈ سائنسز میں بھی یہ بات کہتے ہیں کہ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی بیہیویئرل پیٹرنز ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو خود ہی اڈاپٹ کر کے ہمیں اندر سے ہیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا آؤٹر ورلڈ کہ وہ واقعی میں ایسی چیز ہوگی یا نہیں ہوگی, کیونکہ ہم نفسیات کی بات کر رہے ہیں, انسانی سوچوں کی بات کر رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں یہ ہماری معاشرتی طور پہ دیکھا جائے اور یہ ابھی سے نہیں ہے سدرا, یہ ایک عرصہ دراز سے چلی آئی ہے. جیسے بھی ڈاکٹر وجاہت نے بات کی کہ کسی نے سنا اور کہا کہ تم بھی وہاں جاؤ, میں نے بھی وہاں کا پانی پیا تھا یا یہ مسئلہ تھا, یہ وہاں جا کے حل ہو گیا. اب کیا ہوا کہ وہ پروگرامنگ میں بات آ گئی, اب وہ شخص تو آلریڈی پریشان ہے, اس کو ہیلنگ کی بھی ضرورت ہے, اس کو کوئی نہ کوئی ایک ایسا اس وقت چاہیے کہ جو اس کو سکون دے, صبر دے اور شاید اس کو ایک امید بھی دے دے. ایک چیز سدرا میں یہاں اور مینشن کرنا چاہوں گی کہ بات تو ظاہر ہے ہم مزارات پر اور ان ساری ریچولز کی کر رہے ہیں, مذہب سے ہٹ کر مجھے ایسا سم ٹائمز فیل ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں سم ہاؤ کہیں نہ کہیں بزی ہو جاتے ہیں, ڈلج ہو جاتے ہیں یا شاید اتنے انگیج ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی مدد بعض اوقات نہیں کر پاتے ڈسپائٹ نوئنگ کہ شاید وہ یہ چیز بدعت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس کا ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں بڑھتا ہوا اسٹریس, انزائٹی اور شاید لوگوں میں ایک دوسرے کو سننے کی وہ شاید سکت ہی نہیں رہی ہے کہ آپ کسی کے پاس جا کر اپنی تکلیف کو بیان کریں اور کوئی شخص آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو ایک
ہلکا سا لمپ اور آپ کو جج نہ کریں. کئی دفعہ لوگ آپ اگر ان کے ایکسپیرینسز کی بات سمجھیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی بزرگ ہستیوں کے آستانوں پہ جا کے مزارات پہ جا کے بہت پیسفل محسوس کرتے بیکاز دیر از نو ججمنٹ. کوئی آپ گناہگار بھی ہو سکتے ہیں, آپ سے کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہو سکتی ہے, لیکن ایک فوری طور پہ آپ کو ایک ریلیف ملتا ہے. کوئی آپ کے لیے آپ کو ایک روم دے رہا ہے, تھوڑا سا لیوے دے رہا ہے. لیکن پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. زنیرہ آپا مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص, جیسے آپ نے خود کہا کہ جو ایسے اولیاء اکرام بزرگان دین کی جو تعلیمات تھی ان کا اس کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا, اس کی زندگی اس کے لائف سٹائل عکاسی نہیں کر رہا ایک اچھا مسلمان ہونے کی, ایک اچھا پیروکار ہونے کی, اور وہ صرف اور صرف پیروکاری کو اس حد تک سمجھ رہا ہے کہ جی میں نے عرس پہ جا کے ایک بہت بڑا لنگر کر دینا ہے, میں نے جمعرات کو جا کے حاضری دینی ہے, لیکن باقی زندگی میں وہ اسی طرح کی اپنی جو اس کی روش ہے اس پہ چلتا چلا جا رہا ہے. ان دونوں ریالٹیز کو ہم کیسے ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں؟ دیکھیے بالکل واضح بھی آپ کی گفتگو بھی سن رہی تھی میں کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں منت سے متعلق بھی بات کر رہے ہیں, چاہے ہماری نفسیات ہوں یا ہماری خواہشات ہوں یا ہماری کچھ ویکنیسز ہوں, قرآن پاک اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہوتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں, یعنی اللہ کا حکم اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں محبت کرتی ہیں کسی سے, من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومناع للہ فقد استکمل الایمان, کہ اگر کسی سے محبت بھی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے, اگر کسی سے بغض بھی ہے تو اللہ کے لیے, اگر کسی کو کچھ دینا ہے, چیریٹی کرنی ہے, خرچہ کرنا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے, اگر کسی سے کچھ روکنا ہے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے. تو یہ تو ریچول بن چکا ہے. بالکل میں نے جیسے ابھی پہلے بھی کی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے صاحب مزار ہے کون, بس آپ نے سمجھا کہ جیسے کہیں کوئی وہ مارکیٹ ہوتی ہے نا, وہاں سے جاتے ہیں اور فلاں چیز آپ کو اویلیبل نہیں ہے تو جی اس جگہ سے مل جائے گی, تو آپ وہاں ڈائریکٹ اور وہ جا کر پک کر کے لے آئے. تو یہ کانسیپٹ معاذ اللہ نہ انبیاء علیہ السلام اور نہ صالحین اس لیے نہیں آئے تھے کہ لوگ ان سے اپنی ضرورتیں پوری کریں. اور پھر معاذ اللہ ہم میں اور منافقین میں فرق کیا ہے؟ بار بار انبیاء علیہ السلام بھی اور کتنے اولیاء تھے وہ یہی بتاتے رہے, ہم تمہیں یہ نہیں کہتے کہ ہمیں رب بنا لو, بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو. تو اگر ہمیں ان سے محبت ہے, محبت کا دعویٰ ہے, تو اس کا ثبوت ہی یہی ہے کہ ہمیں اطاعت کرنی ہوگی. بالکل صحیح. زنیرہ پر یہی سوال میں آپ کی طرف بھی لانا چاہوں گی. یہ جو دھمال کی کیفیت جس کو لوگ وجد کی کیفیت سمجھتے ہیں کہ جی بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ موسیقی پہ رقص کر رہے ہیں لیکن آپ وجد پہ ہیں اور آپ جھوم رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کیا بیان کرتے ہوئے, اس کی گنجائش موجود ہے؟ دیکھیے پھر وہیں پہ بات آ جائے گی کہ دین تو پورا فل پیکیج ہے نا. ہمیں ہر کیفیت میں, ہر فیلنگز میں ہمیں ماڈریٹ رہنے کے لیے استقامت سے رہنے کا حکم ہے. اور میں اس کو آپ کی پچھلی بات سے بھی لنک کروں گی کہ یہ جو مان لیتے ہیں لوگ, تو ایک شخص کھڑا ہوا تھا دھوپ میں اور خاموش کھڑا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہاں کیوں کھڑا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ اس نے منت مانی ہے اور یہ دھوپ میں خاموش کھڑا رہے گا, بات نہیں کرے گا کسی سے, اور روزہ بھی رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر سب ناراض ہوئے اور آپ نے کہا کہ اندر آئے اور بات کرے لیکن روزہ پورا کرے. تو منت کی اگر آپ مانیں گے تو شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے جو کام شرعاً جائز ہیں. اسی طرح سے یہ جو مختلف کیفیات انسان پر طاری ہوتی ہیں, یہ اگر فطری طور پر ہو جائے, ہو سکتا ہے اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے وہ شخص, کیا اس کے اوپر کیفیات طاری ہوئی, لیکن وہ شخص جو پھر دین سے اس کو آپ ریلیٹ کریں گے کہ جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا. ہم نے اپنے بچپن میں ایسے اتفاق ہوا, ایسی جگہوں پر گئے, کوئی وہاں قوالی کی محفل تھی, ایک بندہ وہاں پر ہر سال جب قوالی ہوتی تھی تو وہ ایک دم اس کو کچھ کیفیت اس پہ آتی تھی, وہ خوب ہلنا اور بہت زور زور سے اچھلنا شروع کر دیتا تھا. لیٹ می ٹیل یو, آئی ایم سوری ٹو سے, سب سے بڑا وہ براڈ آدمی تھا, کبھی کسی کا قرضہ اس نے لے کر واپس نہیں کیا. اچھا
अगेन ज़ुनैरा आपा, वी डोंट नो अबाउट दैट इंसिडेंट, तो मैं थोड़ा सा कॉशन यहाँ पे लेके आऊँगी, बल्कि एक सवाल वजाहत से करना चाहूँगी। वजाहत, ऐसे ही बहुत सारे मज़ारात पे आपको ढोंगी बाबा भी बहुत मिल जाएंगे जो कहेंगे जी अगर कोई बात है, आप पे जिन आया हुआ है, आप पे किसी ने तावीज़ गंदा किया हुआ है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड इट हैज़ बिन नोटिस, क्योंकि हमारी जनरल आवाम को बहुत सारी मेंटल इलनेसेस का नहीं पता, स्किज़ोफ्रेनिया का नहीं पता, बाइपोलर डिजीज़ का नहीं पता, जिसमें हो सकता है आप हैलुसिनेट करते हो, जिसमें हो सकता है आपकी आवाज़ बदल जाती हो, उसको भी एक तरह से कह दिया जाता है जी इस पे जिन आ गया है। आप अपनी फील्ड से रिलेटेड इस पे क्या कहेंगे कि बहुत सारी प्रैक्टिसेस कि बेचारा एक तो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, उसको दूसरे को दरख्त से बांध कर उसकी पिटाई हो रही है, झाड़ू मारे जा रहे हैं उसके कि जिन उतार रहे हैं, इस पे योर कमेंट। देखिए, अब ये बड़ी बहुत ही सेंसिटिव बात यहाँ पे दो जगहों पे जाती है। एक तो ये कि जो पेशेंट्स हैं और वहाँ पे लेके जाना और ये तस्वुर करना कि वहाँ पे जाके इनका जिन उतार देंगे। सबसे पहले तो आप उस बंदे को, उस शख्स को प्रोवोक करना शुरू कर देते हैं वहाँ जाके। अगर आप किसी इंडोर पेशेंट को जो कि हॉस्पिटल में रहता है, साइकेट्रिक इशू का शिकार है, उसको भी प्रोवोक करेंगे तो उसको वहाँ पे भी साइकोटिक फेस आ जाएगा और वो लोगों को मारना शुरू कर देगा, उसका डोपामीन लेवल बढ़ जाएगा, आवाज़ भी बदल जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो जब आप किसी को वहाँ पे जहाँ के ऑलरेडी सराउंडिंग है, आवाज़ें आ रही हैं डिफरेंट टाइप, और वो तो प्रोवोक हो गया है, तो उसका जो साइकोटिक फेस आएगा उसको वो जिन्नात की शक्ल दे देते हैं और उस पर उसकी पिटाई करना या उसके ऊपर और अमलियात करना, जिसकी वजह से उसकी बीमारी का बेड़ा गर्क हो जाता है। ठीक, और फिर ट्रॉमा में चला जाता है, ट्रॉमा में उससे जा रहा होता है। फिर एक और बात है, वो लर्न बिहेवियर भी पैदा हो रहा होता है कि उसको समहाउ सबकॉन्शियसली अटेंशन मिलना शुरू हो जाती है। वो जो अटेंशन उसको मिलती है और जो बार बार वो जिन आना, वो उस चीज़ को बहुत फैमिलियर हो जाता है। हिस्टेरिया, कन्वर्जन डिसऑर्डर और शिज़ोफ्रेनिया या साइकोटिक डिसऑर्डर्स, ये इन जगहों पे बहुत ही गलत तरीके से अब्यूज़ हो जाते हैं। करने वाले, मुझे तो लगता है करने वाले भी साइकोटिक होते हैं, जो कि इतना डिल्यूसिव होते हैं कि उनको लगता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ, और उसी कंटिन्यूटी में वो फैमिली को भी ख़राब करते हैं और वहाँ पे जाके उस पेशेंट का इतना बेड़ा गर्क कर देते हैं कि बाकायदा वहाँ पे आप देखते हैं कि आप प्राइवेट प्रिजन्स बनी हुई हैं। हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, लेकिन नाज़रीन ये मेरे ख्याल में ये भी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ अवेयरनेस है। यानी एक तरफ एक बुज़ुर्ग हस्ती है जिनकी खिदमात रही हैं, ज़ुनैरा आपा बार बार कह रही हैं कि उनकी ज़िंदगी से, उनकी सीरत से आपने बहुत कुछ नहीं सीखा, बजाय इसके उनकी जो आखिरी आरामगाह है उसके सिलसिले से आप बहुत सारे बिजनेसेस चला रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, लोग जाके ऐसे किसी भी मज़ार पे लंगर करते हैं, इसको भी ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। यानी एक आपकी अपने दिल की तसल्ली तो हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम आप बेगरी को शायद प्रमोट कर रहे हैं। वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना कमाना करना छोड़ के, उनको पता है कि जी ना नफ़का तो चलता रहेगा, खाना पीना मिलता रहेगा। ये भी एक सवालिया निशान। देखिए जी, हमारी अक़ीदत, हमारी जो एक रूहानी उनसे नाता है वो अपनी जगह, लेकिन हमारी कई ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसमें हम ना चाहते हुए अनकॉन्शियसली हम शायद अदब व आदाब का ख़याल नहीं कर रहे। और आज हमारे प्रोग्राम का मकसद यही था कि इन प्रैक्टिसेस को समझने की भी कोशिश करें नफ्सियात की रूह से, और उलमा इकराम से हम थोड़ी रहनुमाई लें कि किस चीज़ की गुंजाइश मौजूद है, किन चीज़ों की मुमानियत है और हमें इनके बारे में पर्टिकुलर होना चाहिए। अच्छा, थोड़ी देर पहले यहाँ पर हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेसेस की। वजाहत अनम, अगर आप नोटिस करें वहाँ पे बाकायदा आपको लंगर खाने मिलेंगे, वहाँ पे केटरर्स मिलेंगे जिनका काम यही है, वो देखते हैं कि जी कौन शख्स किस गाड़ी से उतरा है और उसके पास फ़ौरन अपना कार्ड लेके आ जाएंगे कि जी मीठे चावल की देग इतने की है, नमकीन चावल की देग इतने की है। अनम, ये एक बाकायदा बिज़नेस बन गया है और कई लोगों के, अब देखें वो जो फूल वाला है उसका बिज़नेस भी अपनी जगह है, जो चादर वाला है उसका बिज़नेस भी। एक शख्स है जो आपकी जूतियाँ थोड़ी देर रख के बैठा हुआ है, जब तक आपने अंदर मज़ार में हाज़िरी देनी है उसके वो 10 रुपये ले रहा है। आप इन सारे बिजनेसेस को, इस कमर्शियल एक्टिविटी को कैसे देखते हैं? अच्छा सदर, थोड़ी सी अगर हम बात करें आज के टॉपिक से के हवाले से इंसानी रवैयों की, तो इसमें जो जो बातें हमने अभी तक की हैं अगर आप देखें तो उसमें हर शख्स का एक एक अलग अलग अपना इंडिविजुअल बिहेवियर है। सही। अनफॉर्चुनेटली मुझे इसको कहने में कोई कबाहत नहीं है कि ऐसी जगहों का जहाँ पर हमें एहतराम भी करना है, जहाँ हमने उनका अदब भी करना है, हमने कोशिश करनी है कि हम कोई भी ऐसी बेअदबी की बात ना करें। ऐसी ही जगहों पर
عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ صحیح جگہوں پر غلط ایکٹس ہو رہے ہیں، یعنی صحیح جگہوں پر جہاں جا کر آپ جس میں آپ ہیومن ٹریفکنگ دیکھ لیں، بچوں کو دیکھ لیں، بیگری مافیا آپ کو نظر آ جائے گا، ہر طرح کی ڈرگ آپ کو مل رہی ہے۔ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ انفارچونیٹلی ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں ڈے ٹو ڈے بیسس میں کہ زیادہ تر جو خرابیاں یا جو ایسے خراب کیسز یا جو کرپشن کے کیسز نظر آتے ہیں وہ بھی ہمیں ایسی جگہوں پہ نظر آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہ جگہیں اس طرح کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود انسانی رویوں میں ہمیں ایکچولی میں ایک شعور نہیں ہے کہ ہم نے کس رویے کو کس طریقے سے کرنا ہے اور کس حد تک اس چیز کو لے کے جانا ہے۔ جیسے اب سیدھی سی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جب انہوں نے وہاں پر اس قسم کا ایک شروع کیا کاروبار شروع کیا تو وہ ایک سے شروع ہوئی ہوگی بات، اور پھر وہی بات کہ وہ ایک رویے کو دیکھتے ہوئے اس کو ہم نے ایک رویہ بنا لیا نا کہ ٹھیک ہے جو لنگر کا لنگر ہے لیکن ساتھ میں کام کا کام بھی چل رہا ہے۔ لیکن وہی والی بات ہے کہ بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، اور میرا خیال ہے اس پروگرام سے گھر بیٹھے بہت سارے لوگوں کو یہ اویئرنیس ضرور ہو جائے گی کہ ہم صحیح جگہوں پر بھی بہت سارے غلط ایکٹس کر رہے ہیں جس پر ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے اور ہمیں تھوڑا سا سوچنا بھی چاہیے کہ یہ غلط پیٹرن ہے۔ سنیرا پر اسی پہ اگر آپ کا میں ایک کامنٹ چاہوں گی، کیونکہ کچھ لوگوں کی آبزرویشن ہے اور میں آن لائن کامنٹس دیکھ رہی تھی، لوگوں نے کہا کہ جی خواتین کی زیادہ تعداد ہوتی ہے جو ایسے مزارات پہ حاضری دیتی ہیں، اس کا تعلق کیا آپ ہماری سماجیات سے سمجھتی ہیں کہ خاتون اپنے آپ کو اکثر اتنا مظلوم، اتنا وکٹمائز فیل کرتی ہے کہ اس کے پاس کوئی اور آسرا نہیں ہوتا، اور تبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید خواتین کی مزارات پہ حاضری دینے کی تعداد زیادہ ہے؟ آپ کا اس پہ کیا فیڈ بیک ہے؟ دیکھیے بالکل جو آپ نے فرمایا یہ بات بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ مسائل خواتین فیس کر رہی ہیں، یا اولاد نہیں ہے، یا شوہر جو ہے وہ اچھا بیہیو نہیں کر رہا، یا رشتہ نہیں ہو رہا، عام طور پہ خواتین کے مسائل ہیں۔ دوسرا اگر اس کو میں پازیٹیولی دیکھتی ہوں تو مذہب پہ زیادہ تر خواتین ہی ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پنسور، میں اکثر مثال دیتی ہوں کہ پنسورے پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، آپ کو کم ایسے مرد ملیں گے جو باقاعدہ اہتمام کرتے ہوں گے عبادت کا، خواتین میں یہ آپ کو اکثریت ملے گی۔ بہت سارے اس کے پریکٹیکل ریزنز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پھر ظاہر ہے کہ جب یہ خواتین ایسی ہیں تو ضعیف الاعتقادی بھی خواتین میں زیادہ ہے۔ جتنے وہ ڈونگی قسم کے پیر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بابا بن کر آتے ہیں، زیور لے کر آؤ میں آپ کا زیور ڈبل کر دوں گا، یا جو بھی ایسے آپ اکثر واقعات سنتے ہیں وہ بھی خواتین ہی ان کا وکٹم ہوتی ہیں۔ صحیح، خواتین کو ٹارگٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ ہماری یہ جو چالیں ہیں ان کو سمجھ جائیں گے، اور خواتین نہیں سمجھ پائیں گی، تو خواتین ہی اچھائی کی وجہ سے بھی اور اپنی کمزوری کی وجہ سے بھی اور اپنے بالکل زنیرہ آپ، وقت میرے پاس کم ہے تو میں یہ کوئکلی اسی پہ کامنٹ وجہات آپ کا بھی چاہوں گی۔ ہمارے یعنی نارملی یہ دیکھنے میں آیا کہ خواتین زیادہ اس طرح رخ کرتی ہیں مزارات کا، نفسیات کی روح سے اس کی کیا ہمیں ریزننگ ملتی ہے؟ شروع سے ill founded beliefs کی جو تبادلہ خیال ہے وہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے۔ آپس میں شروع سے آپ دیکھیں کالی بلی رستہ کاٹ دیتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، ایسی اوریجن پہ زیادہ ریلیجیسلی بلیف جو ہے وہ خواتین تھوڑا زیادہ کر لیتی ہیں، اور مرد بھی کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ اتنا بزی ہوتے ہیں کہ ان کو ذرا موقع کم ملتے ہیں آنے جانے کے۔ خواتین گھر پہ بھی رہتی ہیں، آپس میں ایک میٹنگ بنا لیتی ہیں، 2-4 عورتیں مل کے چلی جاتی ہیں، نقصان بھی اٹھا لیتی ہیں۔ تو اس میں یہ بات زیادہ ہے کہ فراغت کس کو زیادہ مل رہی ہے، لیکن ہاں ایک ہمیں ضرور چاہیے کہ ان کا ٹارگیٹ بھی خواتین ہوتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جب خواتین زیادہ تر جاتی ہیں ایسے مزارات پہ، ایک پرسنٹیج، ایک رف آئیڈیا آپ کے پریکٹس میں آپ نے کیا دیکھا ہے کہ کتنے لوگوں کو فیملیز کو بتا کر، ہسبینڈز کو بتا کر اجازت لے کر جاتی ہیں، یا یہ سیکریٹیولی ہو رہا ہوتا ہے؟ بالکل یہی بات میرا پوائنٹ تھا کہ بہت زیادہ یہ لوگ چھپا کے جاتی ہیں، نہیں بتاتی، اور جب کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے، لیکن چونکہ ان کی نیت اچھی ہوتی ہے، ارادہ اچھا ہوتا ہے، تو پھر وہ معافی تلافی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو جانا بھی ہے کسی بھی طور پہ تو بھائی اپنے مردوں کے ساتھ جائیں اور ان کو کانفیڈنس میں لیں۔ ہاں ان کے ساتھ جائیں، ان کو ساتھ لے کے جائیں۔ اگر کوئی 2 نمبر آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہوگا، دیکھے گا آپ مرد کے ساتھ آئے ہیں، اس کی ساری ہوا وہیں پہ نکل جائے گی، پتہ آپ کو چل جائے گا۔ لیکن جب آپ اکیلے جاتے تو پھر رائٹ سی بات ہے آپ زیادہ ولنریبل ہیں۔ بہت بہت شکریہ وجاہت فار ایمفسائزنگ آن دیٹ پوائنٹ۔ اس کے علاوہ انم ہمارے ساتھ موجود تھیں، ڈاکٹر زنیرہ، آپ سب کی آمد کا اور اس گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ یہ سینسٹیو ٹاپک اس لیے ہے کیونکہ اس میں ہمارے احترام، ہمارے عقیدت کا عنصر بھی ہے، لیکن پھر لاشعوری طور پہ ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں، ہمارا ادب ضائع ہو جائے۔ تو ہم چاہتے تھے کہ آج ہماری رہنمائی ہو، اس پہ ضرور اپنا فیڈ بیک اور کامنٹس دیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔